अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं असद अब्बास भट्ट एडवोकेट हाई कोर्ट प्रोग्राम कानून क्या कहता है के साथ हाजिर खिदमत हूँ। नाजरीन, आज किसी दूसरे मौजू पे बात नहीं की जा सकती। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक बहुत बड़ा फैसला आया है जिसके अंदर उन्हें नैब में की गई तरामीम को जिसको चेयरमैन पीटीआई ने एक पिटिशन के जरिए चैलेंज किया था, उसका फैसला सुना दिया है। कई तरामीम जो है उन्हें खिलाफ कानून और कलादम करार दे दिया गया है, लेकिन अपोजिशन की तरफ से कुछ तनकीद भी आ रही है। क्या अपोजिशन किसी वजह से हो रही है या फिर इस वजह से की जा रही है कि उनका फायदा खत्म हो गया? क्योंकि कहा यह जाता था कि एक एनआरओ है जो पीडीएम को मिला है, जिसके अंदर कुछ लोग शायद पीटीआई के भी शामिल थे, तो इस वजह से भी उसको तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। कुछ लोग कहते हैं कि ये पार्लियामान की जो एक डोमेन है कानून साजी की, उसके ऊपर एक हमला है। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि जनाब ये वो तरामीम को कलअदम करार दिया गया है जो कानून और आइन से मुतसादम थी। कुछ तरामीम जो अच्छी थी, जैसे बेल की बात की जाए या रिमांड की बात की जाए, वो तरामीम जो है वो अभी कायम है और वो कानून के अंदर उसी तरह से मौजूद होंगी। नाज़रीन, इन सारे पहलुओं को हम डिस्कस करेंगे और हमारे साथ जो डिस्कस करने के लिए जो शख्सियात आज मौजूद हैं वो किसी तारुफ के मुताज नहीं है। मेहर मोहम्मद इकबाल साहब एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है। आइनी मामलात, सिविल मामलात, फौजदारी मामलात, क्या बात कही जाए, हर मामले के अंदर अपनी एक जो है वो अंडरस्टैंडिंग, एक दस्तरत रखते हैं, एक लीगल एक्यूमेन रखते हैं। उनकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाएंगे और साथ ही साथ एज यूजुअल मेरे साथ मौजूद हैं, अगेन उनसे इस्तिफादा उठाएंगे। दिल नवाज शीमा साहब एडवोकेट हाई कोर्ट हैं और आइनी और कानूनी जो है वो माहिर गर्दाने जाते हैं, अपनी एक अच्छी वकालत जो है बनाए हुए हैं, उनकी मौजूदगी से भी फ़ायदा उठाएंगे। इकबाल साहब, आपसे जो है वो बात का आगाज़ करना चाहूँगा। ये तरामीम जो है उनको कलअदम करार दे दिया गया। कहा यह जाता है कि तरामीम कोई गुज़श्ता प्रेसिडेंट थे, कोई इस तरह के फैसला जात थे, उनको मद्देनजर रख कर पार्लियामान ने तरामीम की थी, इनको इस तरह से रद्द नहीं किया करना चाहिए था। क्या कहेंगे? जी, जहाँ तक ये कहना है कि ये जो पुराने हाई कोर्ट्स के, सुप्रीम कोर्ट के फैसले थे, उनको सामने रखते हुए ये तरामीम की गई, ये किसी हद तक बात दुरुस्त है, लेकिन इनको काफ़ी हद तक किसी और तरीके से भी किया जा सकता था। और स्पेशली जिन लोगों ने किया, जो लोग पार्लियामेंट में बैठे हुए थे और जिनके ऊपर खुद केसेस चल रहे थे, जब उन्होंने खुद ही अपने आप को बेनिफिट करने के लिए ये सब कुछ किया, तो फिर ये सवाल उभरा कि क्या ये होनी चाहिए थी या नहीं होनी चाहिए थी। जी इकबाल साहब, मैं इधर थोड़ा सा कता कलामी माफ। जी नाज़रीन, अभी जो है वो एक टेक्निकल बुनियाद के ऊपर मुझे आपसे गुफ्तगू जारी रखनी पड़ेगी। मैं वापस इकबाल साहब की तरफ आऊँगा और फिर दिल नवाज शीमा साहब से भी उनकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाएंगे। नाज़रीन, आज जो मुकदमा आ चुका है और जिसका फैसला आ चुका है, इसको जो है मुख्तलिफ जावियों से जो है वो तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। एक लोग का एक तबका वो भी है जो इनको एकेडमिकली डिस्कस कर रहा है। कुछ लोगों का ये कहना है कि ऑनरेबल जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने इसके अंदर इख्तलाफी नोट दिया है और वो बजिद थे कि जनाब इसके अंदर फुल बेंच बनाया जाए। ये एक पूरे जो हमारा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है उसके ऊपर बात होने जा रही है, तो दूसरे जो ऑनरेबल जजेस हैं उनकी भी जो है वो राय लेनी चाहिए, उनसे भी मुस्तफीद होना चाहिए। लेकिन बहरहाल जब एक फैसला आ जाता है तो उसके अंदर जो जिसे कह लें परवेल करना होता है, वो परवेल करना बुनियादी तौर पर मेजॉरिटी फैसले नहीं होता है। इख्तलाफी नोट को हम जो है कानूनी तौर पर, तालीमी तौर पर, एकेडमिकली डिस्कस ज़रूर करते हैं, उसको जो है वो पॉइंट्स भी कोर्ट में पेश करते हैं, लेकिन जो परवेल करता है फैसला, वो आपका फैसला वही होता है जो कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने या फिर हाई कोर्ट ने या किसी भी कोर्ट ने जो है वो मेजॉरिटी की बुनियाद पे दिया हो। तो ये जो तनकीद है ये किस हद तक जो है वो जो है हक मजानिब नज़र आती है। जाहिर है हमें राइट टू स्पीच है, हम अपनी बात कर सकते हैं। जब जजमेंट आ जाती है पब्लिक डोमेन के अंदर, उसके अंदर बात भी की जा सकती है, उसको सीखना भी चाहिए उससे, तो ये कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन एज यूजुअल जैसे आपको पता है कि मैं हमेशा ये कहता हूँ कि आप जजमेंट को ज़रूर डिस्कस करें, लेकिन ऑनरेबल जजेस को डिस्कस मत करें, क्योंकि जाहिर है वो अपने एक प्रेशर के अंदर, अपने ज़ाब्ते के अंदर, एक जज जो है बहुत ज़्यादा बंदा होता है, वो आम एक सहाफ़ी की तरह या आम एक एंकर की तरह या आम एक शहरी की तरह उस तरह से खुलेआम जो है वो बात नहीं कर सकता, वो अपनी जजमेंट के जरिए ही बोलता है। तो बहरहाल आज हम सिर्फ और सिर्फ जो है वो डिस्कस करेंगे इस आईनी तरमीम को, इसके ऊपर जो फैसला आया है। लेकिन एक जो दूसरा पॉइंट है जिसकी तरफ मैं आपकी जो है वो तवज्जो मबजूल करवाना चाहूँगा, वो ये है कि ये पार्लियामान के ऊपर हमला,
جی ایک بڑی بات کی جا رہی ہے کہ جناب پارلیمان پر حملہ جو ہے وہ کیسے ہے، تو اسی پارلیمانی حملے کا جو نقطہ ہے اس کو لے کے چلتے ہیں دل نواز چیمہ صاحب کے پاس. دل نواز چیمہ صاحب بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کا. جی بڑی مہربانی بات جی یہ بتائیے گا یہ کیا پارلیمان کے اوپر حملہ تھا؟ اگر آپ پارلیمان اپنے آپ کو ہی بینیفٹ کر رہی ہے تو کیا کوئی دوسرا ادارہ جو کہ جوڈیشری کی ایک ذمہ داری بنتی ہے، ہم نے شروع سے آغاز سے پڑھا ہے کہ وہ آئین کی کسٹوڈین ہے، اس کی ضمانت ہے کہ اس کے اوپر رکھے گی، تو کیا اس میں برائی ہے؟ دیکھیں بٹ صاحب، پہلے تو ہمیں سمجھنا پڑے گا کہ ہمارا آئین جو ہے اس کے تقاضے کیا ہیں، ہمارا آئینی نظام کیا ہے. لمبی بات میں نہیں کروں گا، مختصر بات ہے کہ ہر ادارے کا اپنا اپنا کردار ہے، اپنا اختیار ہے، اور اس دائرے کے اندر اس نے کام کرنا ہے، سب جانتے ہیں. اس کو ہم سیپریشن آف پاورز کہتے ہیں. اختیارات کا جو ہے وہ اس کی ڈویژن مختلف اداروں کے درمیان. اب پارلیمنٹ کا کام ہے قانون بنانا، اور جوڈیشری کا، عدلیہ کا کام ہے اس قانون کے تحت فیصلہ دینا. اب ہوتا کیا ہے کہ جب آپ خود یا تو اپنے فیصلوں کے ذریعے قوانین کو کالعدم قرار دے دیں، یا آئین کے کچھ حصوں کو اس طرح سے اس کی انٹرپریٹیشن کریں یا اس طرح پڑھیں کہ اس کا مقصد بدل جائے، تو پھر اس کو یہ کہا جاتا ہے کہ یہ اب قانون سازی جو ہے پارلیمنٹ نہیں کر رہی، اب قانون سازی جو ہے جوڈیشری کر رہی ہے. یہ ایک تنقید ہوتی ہے. یہی تنقید بنیادی طور پہ ہوتی ہے جو جوڈیشل ایکٹیویزم کے خلاف ہے کہ عدلیہ کو اپنے دائرے اختیار سے باہر نہیں آنا چاہیے. اس میں ہوتا کیا ہے، بعض وقت ہماری پولیٹیکل ہسٹری ہے، ایک بعض وقت جب کسی گروہ کے حق میں فیصلہ آتا ہے تو وہ کہتے ہیں جیسے بھی وہ ٹھیک ہے، ہمیں منظور ہے. جیسے کسی گروہ کے خلاف آیا، وہ انہوں نے کہا صحیح ہے یا غلط ہے، آئینی قانونی تقاضوں کے حساب سے ہمیں نہیں پتا، ہمیں یہ منظور نہیں ہے. یہ تو ایک سیاسی عمل ہے. لیکن شہری ہونے کے ناطے، اور اگر ہم رول آف لا چاہتے ہیں، قانون کی بالادستی چاہتے ہیں اس ملک میں، تو ہمیں یہ اصول طے کرنا پڑے گا کہ ہر ادارے نے اپنے دائرے میں کام کرنا ہے. اس کو پارلیمنٹ کے اوپر حملہ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ عدالت کے پاس یہ اختیار نہیں ہوتا اچھا کیا ہے برا کیا ہے اس کو پرکھنے کے لیے. بہت سارے لوگ شاید جو ہیں یہ حیران ہو گئے اس بات کو سن کے. عدالت کو ہمارے نظام میں یا دنیا کے اب جتنے جدید جو حکومت کے نظام ہے اس میں کوئی اختیار نہیں ہوتا یہ طے کرنے کے لیے کہ ملک کے لیے اچھا کیا ہے، ملک کے لیے بہتر کیا ہے، عوام کے لیے اچھا کیا ہے. اس کو پالیسی کہتے ہیں. اس کا فیصلہ کرنا ہوتا ہے آپ کے منتخب نمائندوں نے، جن کو آپ نے ووٹ کے ذریعے ہاؤس میں بھیجا ہے. عدالت نے کیا دیکھنا ہے؟ عدالت نے صرف یہ دیکھنا ہے کہ کیا چیز قانونی ہے اور کیا چیز غیر قانونی ہے، کیا چیز آئینی ہے اور کیا چیز غیر آئینی ہے. یہ بہت محدود دائرہ بن جاتا ہے اگر آپ اس کو واقعی اپنی اصل روح میں اس فنکشن کو، اس رول کو لے کے دیکھیں تو یہ اتنا وسیع نہیں ہوتا، یہ بڑا محدود ہوتا ہے. آپ نے قانون دیکھنا، آئین دیکھنا ہے. قانون کو سٹرائک ڈاؤن کرنا، ویسے میں اصولی بات بتا دیتا ہوں، اس کے اوپر بے تحاشا ججمنٹس ہیں ہمارے اپنے ہسٹری میں، لیکن سب سے مشہور ایک ججمنٹ ہے عمرانہ ٹیوانا ججمنٹ کہلاتی ہے. اس میں بہت لمبی فہرست ہے کہ دل نواز چیمہ صاحب، میں قطع کلامی معاف کو ٹیکنیکل وجوہات کی وجہ سے آپ کو مجھے یہاں پہ جو ہے وہ روکنا پڑے گا. ناظرین، بات جب چلی ہے کہ یہ فیصلہ آیا ہے، اس کو ایک لینڈ مارک ججمنٹ کہا جا رہا ہے. پولیٹیشین اپنے انداز میں بات کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ جناب آخری بول پر چھکا مارا ہے چیف جسٹس صاحب نے. وہ ان کے مفادات بھی ہو سکتے ہیں، لیکن اکیڈیمیکلی اس کو پرکھا جائے، اگر پڑھا جائے اس ججمنٹ کو، تو پھر واقعی یہ لگتا ہے کہ یہ بہت ایک اچھی ججمنٹ ہے، اور اس کے اندر ایک ہمارا جو کرمنل جسٹس سسٹم ہے اس کو جو ہے وہ ایک نکھار دیا گیا ہے. اس کو ایک ایسا بنانے کی کوشش کی گئی ہے جس کے اندر جو ایک طاقتور طبقہ ہے، جو پولیٹیشینز جن کو کہا جاتا ہے، یا بزنس مین یا بیوروکریٹ جو ہیں، ان کو بھی جو ہے وہ اس نظام کے اندر اکاؤنٹیبل ٹھہرایا جا سکتا ہے. نظام میں اچھائی برائی ہوتی ہے. دل نواز چیمہ صاحب، ججمنٹ آ چکی، آنریبل چیف جسٹس اور جو ہے وہ ان کے جو ساتھی جسٹس اعجاز الحسن صاحب، انہوں نے تو فیصلہ دے دیا. منصور علی شاہ صاحب نے اپنا اختلافی نوٹ کچھ لکھا ہے. ان کو کچھ اختلاف تھا، وہ یہ بھی چاہ رہے تھے کہ جناب فل بینچ بن جائے. تو آپ ایک تو ناظرین کو یہ بھی بتائیے گا کہ فل بینچ کیا تھا؟ 3 ججز تو تھے، اس سے فل بینچ سے کیا مراد ہے، اور دوسرا کیوں بننا چاہیے تھا؟ دیکھیں بات یہ ہے، منصور علی شاہ صاحب کا ابھی باقی جو ہے تفصیلی فیصلہ تو ابھی تک سپریم کورٹ کی ویب سائٹ پہ بھی نہیں آیا، ابھی تک میں چیک کرتا رہوں، پڑھ نہیں سکے. جسٹس منصور علی شاہ صاحب کا اختلافی نوٹ بہرحال میں نے پڑھا ہے. ابھی تک وہ صرف 2 صفحوں پہ ہے، اور انہوں نے لکھا ہے کہ میرا مختصر نوٹ ہے، لیکن میں جو تفصیلی نوٹ جو ہے، فیصلہ جو ہے وہ بعد میں لکھوں گا.
اور ایک دلچسپ اس کی شروعات ہے کہ مجھے رات کو لیٹ فیصلے ملے ہیں اپنے بھائیوں کے جو آنریبل چیف جسٹس ہیں اور جسٹس اعجاز الحسن صاحب ہیں، ان کے مجھے رات کو لیٹ ملے، وقت تھوڑا تھا، میں بھی اپنا تفصیلی فیصلہ تو نہیں لکھ سکتا، لیکن میں اتفاق نہیں کر پایا، یہ منصور علی شاہ صاحب نے لکھا ہے، ان کے فیصلے سے۔ اور دلچسپ چیز ہے، مجھے بھی یہ توقع تھی کہ اس میں اپنے، حالانکہ مختصر نوٹ ہے، اس میں وہ ذکر کریں گے فل بینچ کا یا پریکٹس اینڈ پروسیجر کے لا کے متعلق کہ ابھی تک اس کے اوپر فیصلہ نہیں ہوا، لیکن نہیں، ان کا نوٹ ابھی تک جتنا ہے وہ سارا اسی کے اوپر ہے کہ پارلیمنٹ اور جوڈیشری کے درمیان جو دائرہ اختیار ہیں اس کا تجاوز نہیں ہونا چاہیے۔ اور اس کی بنیادی جو روح ہے ان کے نوٹ کی وہ یہ ہے کہ بنیادی حقوق، دیکھیں ہمارے آئین میں بنیادی حقوق ہیں، آپ نے اگر کسی آئین کو کالا دم قرار کروانا ہے تو آپ کو دکھانا پڑتا ہے کہ اس قانون کی یہ شق جو ہے بنیادی حقوق کے خلاف ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ یہاں پہ کوئی بھی شق نیب امینڈمنٹ لا کی اچھی ہو بری ہو یہ تقاضا نہیں ہے، دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ بنیادی حقوق کے خلاف ہے کہ نہیں۔ تو جسٹس منصور علی شاہ نے یہی ہولڈ کیا کہ کوئی ایسی شک نہیں تھی جو بنیادی حقوق کے خلاف ہوں۔ اب اگر یہ ترامیم بری ہیں تو وہی بات، اسمبلی جو ہے اس میں جو بھی منتخب نمائندے آئیں گے وہ ان امینڈمنٹس کو بعد میں واپس لے لیں، عدالت کو ان کو غیر آئینی جو ہے وہ قرار نہیں تھا دینا چاہیے۔ یہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب کا اختلافی نوٹ ہے۔ بالکل ٹھیک، دلنواز شیما صاحب، اگین آپ کی طرف ہی آنا پڑے گا۔ اب معاملہ یہ ہے کہ لوگ یہ بھی ایک تنقید کرتے ہیں کہ جناب فیصلہ پہلے وجوہات بعد میں، فیصلے کے اندر وجوہات تو ہونی چاہیے، یہ کیا پریسیڈنٹ ہم سیٹ کر رہے ہیں؟ اور اتنے بڑے فیصلے کے اندر جو کہ آپ کے ملک کا پورا جو کرمنل جسٹس سسٹم ہے اس کے اوپر وہ ترامیم پہ بات ہو رہی ہے، فیصلہ آج ہے، وجوہات بعد میں بتائی جائیں گی۔ یہ تو خیر اتنا بڑا نہیں ہے معاملہ، کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ وہ وقت چاہیے ہوتا ہے لکھنے کے لیے، اس کو تفصیلی اس کی جو ساری قانونی اور جو اس کی جو حقائق ہیں ان کو بیان کرنے کے لیے وقت درکار ہوتا ہے، تو وہ ٹھیک ہے، اتنا دیر فیصلہ عوام کو نہ کرنا پڑے، کوئی حرج نہیں ہوتا۔ اگر فیصلہ عدالت اپنے ذہن میں، اپنا ذہن اس نے بنا لیا ہے کسی معاملے کے اوپر تو وہ سنا دے فیصلہ اور بعد میں لکھوا دے، اس میں کوئی اتنا بڑا وہ معاملہ نہیں ہے۔ آف کورس بہتر تو یہی ہے کہ اکٹھا ہی آئے فیصلہ اور سب کے سامنے اس کی وجوہات بھی آ جائیں، بہتر تو یہ ہے، لیکن حقائق وہ ریئلٹیز ہیں، جس طرح انہوں نے کام کرنا ہوتا ہے، وقت کی قلت ہوتی ہے، باقی معاملات ہوتے ہیں، کوئی اتنا بڑا معاملہ نہیں ہے۔ اچھا، یہ یعنی کہ آپ کہتے ہیں روٹین کا معاملہ ہے کہ اگر کورٹ نے بنا لیا ذہن، بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا، کچھ کہا جا رہا ہے کہ جو ججمنٹ کی جو رپورٹ کیا جا رہا ہے، آف کورس میں بھی تلاش کرتا رہا، ابھی تک ججمنٹ اس طرح سے سامنے نہیں آئی، پوائنٹس ہی سامنے آ رہے ہیں جو رپورٹ کیے جا رہے ہیں، کچھ فنڈامنٹل رائٹ کی وائلیشن تو انہوں نے گردانی ہے، آرٹیکل 9، آرٹیکل 14، پھر آرٹیکل 89 کا تذکرہ کیا گیا ہے ججمنٹ میں جو رپورٹ کیا جا رہا ہے۔ یہ اس پہ تھوڑا کوئی آپ اگر ناظرین کو آگاہ کر سکیں، یہ کیا معاملہ ہے؟ انہوں نے سیکیورٹی آف پرسن کی بات کی ہے، اس کے علاوہ جو ہے انویلیبلٹی آف ڈگنیٹی آف مین کی بات کی ہے، اور اس کے علاوہ آرٹیکل 89 میں پاور آف پریزیڈنٹ ٹو پروملگیٹ آرڈیننس کی بات کی ہے۔ اگر آپ ون بائی ون ان تینوں آرٹیکل کا تھوڑا سا اگر دیکھیے، آرٹیکل 9 تو وہ ہے رائٹ ٹو لائف، اب وہ ہم پہلے ڈسکس کر چکے ہیں۔ رائٹ ٹو لائف ہماری جو ہے جورسپروڈنس میں بہت وائڈ اس کا ایمبٹ ہو چکا ہوا ہے، بہت دائرہ اس کا وسیع ہو چکا ہوا ہے، تو اس میں تو بہت بے شمار چیزیں شامل ہو جاتی ہیں۔ پھر ڈگنیٹی آف مین ہے کہ کسی کی تذلیل نہیں ہونی چاہیے، ہر شخص کی جو ہے عزت ہے وہ محفوظ ہونی چاہیے، یہ ہوتی ہے۔ دیکھیں، یہ بنیادی حقوق ہیں، یہ بہت بے شمار جو ملک ہیں جن کے آئین ہیں ان کے اندر یہ شامل ہوتے ہیں، یہ بیسک رائٹس ہیں، پچھلے 300 ساڑھے 300 سال میں ہر ملک میں ہر آئین میں یہ تقریباً شامل ہوتے ہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ کوئی قانون جو ہے کیا اس کے ساتھ اس کا اس حد تک اس کا کانفلکٹ ہے، تکرار ہے کہ اس قانون کو بچایا ہی نہیں جا سکتا۔ ہماری سپریم کورٹ کے فیصلے بے شمار ہیں کہ ہر ممکن کوشش کرنی چاہیے قانون کو بچانے کے لیے، اس کی آئینی حیثیت کو برقرار رکھنے کے لیے، اگر ممکن ہی نہ ہو تو پھر قانون کو جو ہے وہ کالعدم قرار دے دیا۔ بالکل ٹھیک، میں دلنواز شیما صاحب آپ سے واپس آ کے بات کروں گا، ابھی اقبال صاحب کو شامل گفتگو کرتے ہیں۔ اقبال صاحب، ٹیکنیکل وجوہات سے آپ کی بات نہیں ہو پا رہی تھی، واپس آتا ہوں آپ کی طرف۔ اب یہ معاملہ ہے آپ کے سامنے، کہا یہ جا رہا ہے کہ نقصان جو ہے وہ ساری پارٹیز کا ہوگا، اور جنہوں نے یہ پٹیشن فائل کی تھی چیئرمین پی ٹی آئی، وہ بھی اسی چکی میں پھنسیں گے، اور کنگریچولیٹ کہا گیا رانا ثناء اللہ صاحب کی طرف سے کہ جناب آ جائیں، سو ویلکم، آپ بھی آ گئے اسی معاملے میں، کیا کہیں گے؟ کیا اس کے اندر جو ہے وہ چیئرمین پی ٹی آئی بھی پکڑے جائیں گے؟
سر میرا نہیں خیال کہ چیئرمین پی ٹی آئی کو کوئی اس میں فرق پڑے گا. ہاں اگر رگڑا لگانا ہو تو اس کے لیے جو ہے نا وہ جتنے مرضی کیسز بناتے جائیں, کیونکہ ان کے اگینسٹ ابھی تک جو ہے وہ 2 ہی کیسز نیب سے ریلیٹڈ میرے خیال میں آئے. ایک توشہ خانہ نہیں سوری یہ تو نیب کے انڈر نہیں آئے تھے, یہ تو ادھر سے آتے. ایک ہی کیس ہے وہ القادر یونیورسٹی والا, اور وہ ایسا کیس ہے کہ اس سے کچھ بھی نہیں نکلنا. ہاں تو اقبال صاحب وہ دوسرے بنا لیں گے, ان کو کون سا وہ بناتے رہیں, خیر وہ تو ایک الگ ایشو ہے. لیکن عمران خان صاحب خود اس سے پہلے لکھ کر بھی دے چکے ہیں سپریم کورٹ میں کہ مجھے اس امینڈڈ لا کے تحت کوئی ریلیف نہیں چاہیے. اچھا میں کچھ ایک اور اینگل سے اس کو دیکھ رہا ہوں کہ جو اختلافی نوٹ آیا ہے تھوڑے عرصے بعد جیسے ریویو فائل ہوگا, میرے خیال میں یہ میجورٹی بن جائے گا. میجورٹی مطلب تھوڑا میں آپ کو عرض کرتا ہوں, اس وقت عمر بندیال صاحب اور اعجاز الحسن صاحب نے کا میجورٹی فیصلہ ہے جس میں انہوں نے امینڈمنٹس کو سیٹ اسائڈ کیا ہے, اور منصور علی شاہ صاحب کا جو فیصلہ ہے وہ مائنورٹی فیصلہ ہے. تو پریویل اس وقت کر رہا ہے دوسرا میجورٹی فیصلہ, یعنی کہ جنہوں نے امینڈمنٹس سیٹ اسائڈ کی ہیں. آؤٹ آف 10 9 امینڈمنٹس ہیو بین سیٹ اسائڈ. اچھا اب کس بنیاد پہ ان کا اختلافی نوٹ آیا ہے, وہ ہے اسٹیبلشمنٹ آف بینچز ایکٹ 2023 کے تحت. وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو بینچ بنا ہے یہ بینچ درست نہیں بنا, کیونکہ اس جو یہ اسٹیبلشمنٹ آف بینچز ایکٹ 2023 ہے اس کا آپریشن سسپینڈ کیا ہوا تھا سپریم کورٹ نے, بندیال صاحب نے. اور جیسے ہی بندیال صاحب جائیں گے تو وہ 18 تاریخ کے لیے میرے خیال میں وہ کیس فکس کیا جائے گا. نہیں یہ کیس دوبارہ فکس ہوگا؟ نہیں یہ نہیں, دیکھیں یہ نہیں ہوگا, اس میں ریویو جب جائے گا. اچھا ریویو جائے, جو اسٹیبلشمنٹ آف بینچز والے کیس کی بات کر رہا ہوں. بالکل ٹھیک ہے, ریویو پہ اوپر میں بات کروں گا. ریویو جیسے ہی آئے گا اس میں قاضی فائز عیسیٰ صاحب جیسے ہی بیٹھیں گے ان کا ویو اور منصور علی شاہ صاحب کا ویو سیم ہوگا کہ یہ بینچ ٹھیک کانسٹیٹیوٹ نہیں ہوا تھا, لہٰذا یہ اس کا فیصلہ بھی کل عدم قرار دیا جا سکتا ہے. میری اپریہنشن یہ ہے. ایک یہ ہے. دوسرا منصور علی شاہ صاحب کا جو اختلافی نوٹ ہے اس میں یہ ہے کہ ہمیں پارلیمنٹ کے معاملات میں مداخلت نہیں کرنی چاہیے. میکنگ دی لا از اس ریویو پوائنٹ میں آپ کے ریویو کا جو ہے وہ پہلے تو یہ انڈرسٹینڈ ہمیں کروائیے گا کہ کیا اس پٹیشن کو جو ہے ریویو کے اندر چیلنج کیا جا سکتا ہے, اور اگر چیلنج کیا جاتا ہے تو اس کا ٹائم کیا ہوتا ہے, اور اس کے اندر کتنا جو ہے وہ مارجن یا گنجائش ہوتی ہے کہ یہ جو موجودہ آپ کی ججمنٹ ہے اس کو سیٹ اسائڈ کیا جا سکے. سر انڈر دی لا کانسٹیٹیوشن کے تحت کوئی بھی سپریم کورٹ کا فیصلہ ہو اس کے اگینسٹ کوئی آگے اپیل پرووائڈڈ نہیں ہوتی, اس کا صرف ریویو فائل کیا جا سکتا ہے. ریویو کا اسکوپ بہت ہی لمیٹڈ ہوتا ہے, یعنی کہ اگر کسی چیز کو ڈسکس نہ کیا گیا ہو یا کوئی بہت بڑی انلیگیلٹی کمٹ ہوئی ہو تو اس طرح کی گراؤنڈز پہ آپ اس فیصلے کے ریویو کے لیے کہ اس کو نظر ثانی کے لیے آپ دوبارہ سپریم کورٹ میں ریویو پٹیشن فائل کر سکتے ہیں, اور وہ 30 ڈیز کے اندر کی جا سکتی ہے. اچھا 30 ڈیز اس کے لیے قانون یہ ہے کہ وہی بینچ سنے گا جس نے پہلے والا فیصلہ دیا ہے. بالکل اس میں چونکہ چیف جسٹس عمر بندیال صاحب وہ ریٹائر ہو چکے ہیں تو میرے خیال میں ان کی جگہ پہ کوئی اور ہی بیٹھے گا, اور موسٹ پروبیبلی وہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب بیٹھیں گے. اچھا یہ بتائیے گا کیا حکومت وقت دلنواز چیمہ صاحب آپ کو بھی میں زحمت دینا چاہوں گا, کیا آپ سمجھتے ہیں کہ موجودہ گورنمنٹ کا کوئی سٹیک ہے کہ وہ اس جو ججمنٹ ہے اس کو ریویو کے اندر لے کے جائے اور اس کو جو ہے وہ چیلنج کرے جو ترامیم سیٹ اسائڈ ہوئی ہیں؟ دیکھیں بنیادی طور پہ تو کیئر ٹیکر گورنمنٹ کا اس میں وہ کوئی اس طرح کا انٹرسٹ نہیں ہوتا ہے, لیکن اب یہ ہے کہ دیکھنا ہوگا کہ کیئر ٹیکر ایک تو ہمارے جورسپروڈنس میں وقت پہ وقت بدلتا رہتا ہے کہ کیئر ٹیکر کا ایگزیکٹلی کیا ایمبیٹ ہے. کہا تو یہی ہمیشہ جاتا ہے اور لکھا بھی آئین میں اس حد تک کیا ہے کہ ڈے ٹو ڈے افیئر تک ہے, لیکن ڈے ٹو ڈے افیئر کہاں تک اس تک جاتے ہیں. اب دیکھیں نا, اگر ایک ریویو کی رائٹ ہے گورنمنٹ کے پاس اور وقت ہی نکل جاتا ہے, لمیٹیشن ہوتی ہے آپ کو پتہ ہے, اگر وہ وقت نکل جاتا ہے تو ریویو تو ختم ہو گیا, وہ کر ہی نہیں پائیں گے. تو کیا وہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ جو ہے وہ اس کو ریویو نہ کرے؟ اب جو بھی ہے تو گورنمنٹ کیئر ٹیکر گورنمنٹ, اب گورنمنٹ کے خلاف فیصلہ ہے تو اگین اس کا میں تو نہیں کہہ سکتا کیئر ٹیکر گورنمنٹ فیصلہ کرے گی کہ وہ ریویوز کو کرنا چاہتی ہے کہ نہیں کرنا چاہتی. ان کا انہیرنٹلی تو کوئی اس میں اسٹیک نہیں ہے, نہ انہوں نے یہ لا پاس کیا ہے
نہ ان سے متعلق ہے، نہ یہ وہ انڈیویجولز ہیں جن کے متعلق کہا جا رہا ہے فائدہ اٹھایا اور ان کو فائدہ ہوا وغیرہ وغیرہ. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم اگر گورنمنٹ روٹین میٹر کے طور پہ وہ سمجھتے ہیں میں اس کو ریویو، اصول ایک لٹیگیشن کا ہوتا ہے کہ آپ کو کبھی بھی کوئی چیلنج چھوڑنا نہیں چاہیے. اگر آپ کے کوئی خلاف فیصلہ آیا ہے آپ کو چیلنج کرنا چاہیے. تو ایک روایتی انداز میں بھی اس کو چیلنج کرنا وہ مناسب سمجھیں گے تو کر دیں گے. نہیں چیف صاحب، آج رپورٹ ہوا ہے اس ججمنٹ کے بعد جو ہے وہ ایک پریس ریلیز جاری ہوئی ہے نیب کی طرف سے. ان کا کہنا یہ ہے کہ جو نگران وزیر اعظم ہیں کاکڑ صاحب، ان کے خلاف ایک انکوائری ڈراپ کی گئی تھی، وہ میرٹ پہ کی گئی تھی. تو اب آپ سمجھتے ہیں کہ پھر وہ اس معاملے کے اندر ان کا اسٹیک بن گیا؟ اس کے متعلق کیونکہ مجھے ایگزیکٹلی نہیں پتا. دیکھیں زیادہ تر جو نیب کے کتنی پروسیڈنگز پہلے ہوئی ہیں وہ ایک علیحدہ بات ہے. اس وقت ہم ڈسکس کر رہے ہیں خاص ان لوگوں کو جو فائدہ ہوا تھا ان ترامیم کی وجہ سے، جس میں ایمبٹ کم ہوا، ایک سیلنگ لگا دی گئی پیسوں کے اوپر، 500 بلین کے حد تک کیسز تھے. تو بہت سارے کیسز شفٹ ہوئے، بند ہوئے. اب ان کے متعلق زیادہ تھا کہ ان کو فائدہ ہو جائے گا، ان کو فائدہ ہو رہا تھا اور ان کے فائدے ختم ہو جائیں گے، کیونکہ وہ سارے اب جتنا ہم نے پڑھا ہے سپریم کورٹ کے فیصلے میں لکھا ہے کہ جتنے مقدمے بند ہوئے تھے، ٹرانسفر ہوئے تھے، وہیں سے واپس شروع کیے جائیں جہاں پہ وہ تھے، اور وہ فائلیں واپس وہاں پہ ان عدالتوں میں پہنچائی جائیں جہاں پہ وہ کیسز چل رہے تھے. تو ان لوگوں کو تو براہ راست ایک اس کا فرق پڑا. اب جن کے پہلے ہو گئے سیٹل ان سے اس ساری ایپیسوڈ سے پہلے، ان کا تو کیس ہی ڈفرینٹ ہے، سیٹل ہو گیا، ختم ہو گیا، پاسٹ اینڈ کلوز ٹرانزیکشن، ان امینڈمنٹ سے وہ افیکٹ ہی نہیں ہوئے. بالکل ٹھیک، وہ ایک ڈفرینٹ کیٹیگری ہے. بالکل ٹھیک ہے. اقبال صاحب آپ کا کیا پوائنٹ آف ویو ہے؟ آنریبل کورٹ نے یہ بھی کہا ہے کہ جن کی انکوائریز ڈراپ ہو گئی تھی ان ترامیم کی وجہ سے، ان انکوائریز کو دوبارہ کھولا جائے. تو اب آپ یہ بتائیے گا کہ اس کے اندر میں آپ سے بھی اس کا جو ہے وہ لیتا ہوں جواب، لیکن جو انکوائریز ہیں ناظرین وہ بھی جو ہے دوبارہ کھل جائیں گی، اور سارے جو جتنے بھی الزام علیہ تھے، الزام علیہ وہ شخص ہوتے ہیں، وہ اشخاص ہوتے ہیں جن کے اوپر الزام ہوتا ہے کہ انہوں نے جو ہے وہ کوئی فائدہ اٹھایا، یا جو ان کے فیکٹس ہوتے ہیں اس کیس کے مطابق ان کو اس انکوائری کو بھی کھولنا پڑے گا. تو اب اس پوائنٹ پر لے کر اب اس کے جو دوبارہ جو ایویڈینشری ویلیوز ہیں، کیونکہ ظاہر فائلز ان کی دوبارہ چلی گئی تھی اپنے ریلیونٹ ڈپارٹمنٹ کے اندر، تو اب وہ دوبارہ واپس آئیں گی. اقبال صاحب سے پوچھتے ہیں، اقبال صاحب 7 دن کے اندر، اب یہ ہیومنلی پاسبل ہے؟ آرڈر تو کہہ رہے 7 دن کے اندر انکوائریاں بھی منگوائیں، آپ جو تفتیشیں چل رہی تھی وہ بھی منگوائیں. ٹائم بڑا شارٹ ہے، آپ نے مختلف اداروں کو بھیج دی تھی، کچھ اینٹی کرپشن سن رہا تھا، کچھ متعلقہ جو محکمے تھے وہ سن رہے تھے. کیا کہیں گے؟ سر جہاں تک 7 days کا ٹائم دیے جانے کی بات ہے بائی دی سپریم کورٹ، تو اگر ول ہو تو میرے خیال میں کچھ بھی امپاسبل نہیں ہے. لیکن چونکہ ہمارے ادارے وہ ذرا جہاں ان کو جس طرح کی انسٹرکشنز ہوں اس کے مطابق ہی کام کرتے ہیں، تو چونکہ عدالتوں کی وہ اتنی زیادہ نہیں سنتے جتنی کہ وہ اپنے آفیسرز کی یا اوپر جو ان کے بیوروکریسی میں جو لوگ بیٹھے ہوتے ہیں جتنی ان کی سنتے. اگر تو ان کی ول ہوئی تو ڈیفینیٹلی ود ان 7 days کیا ود ان 3 days بھی یہ سب کچھ مینیج ہو جاتا ہے. یہ کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہے. اور اگر نہ ول ہو تو ہوئے بد راہ بہانہ بسیار، بری عادت کو بہانے بہت مل جاتے ہیں. تو ہائی کورٹ کی، سپریم کورٹ کی بالکل ٹھیک ہے. اقبال صاحب اب یہ بتائیں کہ کچھ ترامیم ہم اپنے آپ کے ساتھ بھی ہم نے نشست کی پروگرام یہاں پہ کیا، قانون کیا کہتا ہے، اس کے اندر ہم نے ڈسکس کیا کہ جو ترامیم تھی وہ مکمل طور پر اس طرح سے نہیں تھی جو کہ آپ کو غلط نظر آ رہی ہوں. جیسے بیل کی پروویژن نہیں تھی. یہ کہا جاتا تھا کہ ایک ڈیکورین لا ہے، اس کے اندر ایک اتنا خوفناک جو ہے قانون بنایا گیا کہ آپ کو بیل کی ہی اجازت نہیں ہے. اگر آپ پرائما فیشی آپ مرڈر کیسز کے اندر بھی بیل کی پروویژن ہے، جتنا بھی ہینیس کرائم ہے بیل کی پروویژن تو بہرحال موجود ہے، کیونکہ الزام غلط بھی لگ سکتا ہے. اسی طرح سے ریمانڈ جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے وہ 90 دن جا رہا تھا، اس سے اوپر جا رہا تھا. تو یہ ترامیم تو ان کو تو خوشائند کہا جاتا تھا کہ اچھی ہیں. تو یہ بھی کیا کورٹ اڑا دے گا؟ نہیں، ان کو جو انہوں نے 10 ترامیم کو چیلنج کیا گیا تھا، جن میں سے انہوں نے 9 کو سیٹیسفائڈ کیا ہے، اور ایک میرے خیال میں وہ بیل اور ریمانڈ والی ہی شاید انہوں نے وہ نہیں کی. تو اس لیے جو اچھی تھیں وہ ٹھیک ہے. جیسے فار ایگزامپل اگر اس میں دیکھا جائے تو انہوں نے جو امینڈمنٹ کی تھی وہ انہوں نے یہ کہا کہ فیڈرل گورنمنٹ یا پروونشل گورنمنٹ یا کوئی بھی ان کے انڈر کوئی اتھارٹی اگر کوئی فیصلہ کرے گی
تو اس کو کلیکٹیولی اگر کوئی فار ایگزامپل اس میں کمیٹی ہے, بورڈ آف ڈائریکٹرز ہے, کاؤنسل ہے, اگر کلیکٹیولی کسی نے فیصلہ کیا ہے تو اس وجہ سے اگر کوئی ایمبیزلمنٹ ہو گئی ہے یا انہوں نے مل کے کیا ہے تو پھر اس پہ نیب کی جورسڈکشن نہیں ہوگی. کیوں نہیں ہوگی بھائی؟ بالکل ٹھیک ہے. اسی طرح آپ کی کابینہ اگر کوئی فیصلہ کر رہی ہے اس کو بھی آپ نے ایگزمپشن دے دی, اس کو بھی اس کے ایمبٹ سے نکال دیا. بے نامی ٹرانزیکشن آپ کو پتا ہے کہ کتنی وہ ٹکلش ہوتی ہیں جی, اس کی ڈیفینیشن ہی چینج کر دی. آپ نے کہا کہ 500 ملین سے کم والا کیس جو ہے وہ نیب کی جورسڈکشن میں نہیں آئے گا. وہ یہ کیسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ جی یہ جرم نہیں ہوگا, اتنی کرپشن جرم نہیں ہے, اتنی جو ہے اس سے 1 روپیہ زیادہ ہوگا تو نیب کی جورسڈکشن بن جائے گی. بالکل ٹھیک. اس کے علاوہ انہوں نے جو اس کا برڈن آف پروف جو سب سے وائٹ کالر کرائمز میں سب سے امپورٹنٹ ہوتا ہے برڈن آف پروف, وہ یہ ہے کہ فار ایگزامپل ایک شخص کے اکاؤنٹ میں 10 ارب روپیہ آ گیا ہے اور آپ کہتے ہیں کہ اچھا جی یہ آپ کے پاس کہاں سے آیا, تو جو امینڈڈ لا تھا اس کے مطابق آپ یہ نہیں اس سے پوچھ سکتے کہ آپ کے پاس یہ کہاں سے آیا, بلکہ آپ نے ثابت کرنا ہے کہ یہ پروسیڈز آف کرپشن. میں اقبال صاحب اس کی ان پوائنٹس کی تو دوبارہ ہوں گا. ناظرین ہمیں یہاں پہ جوائن کیا ہے صاحبزادہ مظفر, ایڈوکیٹ سپریم کورٹ آف پاکستان ہے, ان سے بھی بات کرتے ہیں. صاحبزادہ صاحب بتائیے گا کہ یہ جو آج ججمنٹ آئی ہے آنریبل سپریم کورٹ کی, اس کو اچھا بھی کہا جا رہا ہے, کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ آخری بول پر چھکا مار دیا چیف جسٹس صاحب نے, کچھ پولیٹیشین جو ہے وہ تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں, کہہ رہے ہیں جی کہ پارلیمان کا جو استحقاق تھا پارلیمان کا قانون سازی کا, اس کو جو ہے وہ کسی طرح سے ڈسٹرب کیا گیا. کیا پوائنٹ آف ویو ہے آپ کا؟ بہت شکریہ سر بھائی. دیکھیں بات اصل یہ ہے کہ اگر آپ دیکھیں اس کو مد نظر میں بالکل ایز اٹ از, کہ تو میں سمجھتا ہوں کہ کچھ جس طرح آپ نے بھی فرمایا کہ ہمارے آپ کے پروگرام میں بھی ڈسکشن آئی کہ کچھ امینڈمنٹس جو تھیں وہ بڑی ہی ضرورت کی تھیں, اور اس میں بائی دا پیسج آف ٹائم قانون تو دیکھیں نا اپنی شکل اختیار کرتا ہے جب اس پہ ٹائم گزرتا ہے. تو کچھ امینڈمنٹس میں سمجھتا تھا جس میں مس یوز اتھارٹی کی تھی اور جو غالباً یہ بیل کا جو کرے آپ یہ تو وقت کی ضرورت بن چکی ہوئی تھی کہ جی کہ اس میں یہ امینڈمنٹس آنی تھی, اور کچھ امینڈمنٹس بالکل بھی وہ برعکس تھیں جو اکاؤنٹیبلٹی کا جو ایک ہوتا ہے ایمبٹ ہوتا ہے, پریمبل ہوتا ہے, اور جو ایک مقصد ہوتا ہے وہ اس کے برعکس تھی. مثلاً کہ وہ کون سی تھی, وہ یہی تھی کہ آپ نے 500 ملین پہ کیپ کر دیا, آپ نے چیٹنگ پبلک کو 100 بندوں تک کیپ کر دی. یہ چیزیں جو تھیں, یہ قانون کبھی کسی قانون میں آپ کیپ نہیں کرتے. اس کی ریزن یہ ہوتی ہے کہ قانون تو ایک اگر اکاؤنٹیبلٹی ادارہ ہے تو اس کے پاس آپ اس کے اس کو اختیارات میں اس کے کیپ نہیں کر سکتے. لیکن چلیں یہ تو ایک اچھی بات ہوگی کہ وہ ختم ہو گئی. تو اب جو ایک افیکٹی ہے یا کوئی اگر اگریڈ پرسن ہے یا کوئی اسٹیٹ ہے تو وہ اب بغیر کسی اس چیز کے تو وہ آپ جا سکتے ہیں, کیونکہ پیچھے آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سارے کیسز جو تھے وہ اپنا جو کاغذات تھا نیب نے لکھا تھا انکوائری فارم میں, انویسٹیگیشن فارم میں, یا کورٹ نے اس کے اوپر کاغذات دیا تھا, وہ سارے کے سارے واپس ہو گئے. تو وہ جو واپس ہو گئے تو اس کا نتیجہ یہ پڑا کہ جب آپ کو یاد ہوگا کہ ماضی میں سپریم کورٹ نے احتساب کو ایکسپیڈائٹ کرنے کے لیے کہ 1200 کیسز کی پینڈنسی ہے, تو انہوں نے ہر جو شہر ہے بڑے شہر میں اکاؤنٹیبلٹی کورٹس کو بڑھایا, اور وہ جہاں پہ 6 عدالتیں تھیں لاہور میں وہ تو 10 کر دی, تو جہاں پہ 2 عدالتیں تھیں وہاں پہ 5 کر دی, تاکہ جو پینڈنگ کیسز ہیں وہ جلد ڈیسائیڈ ہوں. لیکن جب یہ امینڈمنٹس آئیں تو اس کے بعد جو عدالتیں جو 10 دی گئی تھی, فرض کریں ہم لاہور کی اگر مثال لے لیں, تو وہ 10 جو تھی وہ 6 رہ گئی, اور 6 میں بھی 4 رہ گئی, اور 4 میں بھی صرف ابھی 2 ججز کام کر رہے ہیں. تو یہ جو بیک لاگ آئے گا ہر فارم میں, تو یہ پینڈنسی آف جو کیسز ہے وہ کیسے 2 ججز سنبھالیں گے, یہ بھی ایک سوالیہ نشان ہوگا. اس کی ریزن یہ یا تو وہ ججز دوبارہ واپس آئیں, اور وہ جو کوٹیں جو کریٹ کی گئی تھی بائی دی فیڈرل گورنمنٹ وہ دوبارہ کریٹ کریں گے, تو پھر یہ سارا بیک لاگ جو ہوگا, جو مقصد ہوگا اس کا انویسٹیگیشنز کا, ٹرائلز کا, وہ ایکسپیڈائٹ ہو. تو یہ ایک کارنر بھی آپ ایڈریس کرنا ضروری ہے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر آپ دیکھیں تو ظاہر سی بات ابھی ڈیٹیل ججمنٹ نہیں آئی ابھی, تو وہ انہوں نے ساری ہی امینڈمنٹ جو تھی 95% انہوں نے اس کو کالعدم قرار دیا ہے آنریبل سپریم کورٹ نے. تو جب ڈیٹیل ججمنٹس آئیں گی تو پھر پتہ لگے گا کہ کیا یہ کیس ریویو کا بنتا ہے یا یہ کیس جو ہے وہ اسی طریقے سے. بیکاز اب میں جو سمجھتا ہوں ایز اے نیب پروسیکیوٹر, یہ ساری جو امینڈمنٹس ہے, ہمارا جو شروع میں قانون آیا تھا نیب آرڈیننس 1999, وہ لگتا ہے کہ بحال ہو گیا, اسی شکل میں بحال ہو گیا ہے جو شروع میں نیب کا قوانین آئے تھے. تو اس چیز میں سمجھتا ہوں کہ اس کو
یہ پڑے گا کہ آگے آنے والے وقت میں یہ ڈیفینیٹلی یہ کیسز جب واپس جاتے ہیں تو اس کے ساتھ باقی بھی انتظامات کرنے پڑیں گے، جو کب فوٹو کی شکل میں، انویسٹیگیشنز کی شکل میں بھی اب یہ انکوائری انویسٹیگیشنز کا برڈن طرح سے ریجنل بیوروز پہ آ جائے گا، اور ان کے پاس جو آئیو کی تعداد ویسے ہی کم تھی، تو میرا خیال ہے کہ یہ اب اس کے اور بھی بڑھانی پڑے گی۔ بالکل ٹھیک ہے، بہت شکریہ صاحبزادہ مظفر صاحب۔ ابھی آپ سے دوبارہ جو ہے وہ بات کا سلسلہ جاری ہے۔ ناظرین جہاں وقت ہوا ایک بریک کا، چھوٹا سا بریک لیتے ہیں، کہیں مت جائیے گا، گفتگو بڑی انٹرسٹنگ ہونے لی ہے اور آپ کے قانونی علم کے اندر اضافہ ہونے والا ہے۔ تھینک یو ویری مچ۔ ویلکم بیک ناظرین، پروگرام کا سلسلہ وہیں سے جوڑتے ہیں جہاں پہ چھوڑا تھا۔ دلنواز چیمہ صاحب آپ کی طرف آؤں گا، بتائیے گا کہ آپ اب یہ جو اولڈ آپ کے پریسیڈنٹ تھے جن کے جو امینڈمنٹ سے پہلے آئے تھے، ان کو ظاہر ہے امینڈمنٹ کے بعد جو ہے اس طرح سے عدالتوں میں پیش بھی نہیں کر سکتے تھے، عدالتیں نئے طریقے سے چیزوں کو دیکھتی تھی۔ اب جو فیصلہ آ گیا ہے آنریبل سپریم کورٹ کا، تو کیا وہ سارے پرانے پریسیڈنٹ جو ہے وہ انٹیکٹ ہو گئے؟ اصل میں بھٹ صاحب یہ جو ججمنٹس کے متعلق انالیسس ہوتا ہے نا، اب یہ فیصلہ تفصیلی پڑھے بغیر بڑا مشکل ہے کہنا، کیونکہ یہ ایک ڈسکشن ہے جو جب تک آپ فیصلہ پڑھتے نہیں، دیکھتے نہیں کہ کون سے فیصلوں کا حوالہ ہے اور ان کے متعلق کیا کیا سپریم کورٹ نے ہولڈ کیا ہے۔ ہمارے پاکستان میں جو سب سے مشہور یا سب سے زیادہ جانے مانی والی ججمنٹ ہے، جانی جاتی ہے ججمنٹ، وہ خان اسفندیار ولی والی ججمنٹ ہے، جو شروع میں چیلنجز آئے تھے نیب کے قانون کے اوپر، اس پہ تقریباً ساری شکوں کے اوپر جو ہے وہ اعتراض تھا، اور بڑی تفصیلی، بہت تفصیلی اور بڑی جامع ججمنٹ ہے وہ۔ اس میں ساری پروویژنز کے متعلق مختلف فیصلے آئے تھے، کچھ کی حد تک اسٹرائک ڈاؤن بھی ہوا، کچھ کو موڈیفائی کیا گیا اور بہت ساروں کو برقرار رکھا گیا۔ تو مین ججمنٹ جو ہے وہ تو وہی، جس کے بعد نیب جو ہے ظاہر ہے اس کا قانون بھی بچا اور اس وجہ سے عمل میں بھی ہے، ورنہ تو اسی وقت ختم ہو گیا ہوتا۔ تو وہ اہم سب سے ججمنٹ ہے، لیکن اس کے متعلق میں کچھ کہہ نہیں سکتا کہ اس کو کس طرح پڑھا گیا یا اس کو متعلق کیا رائے دی ہے سپریم کورٹ نے اپنے نئے فیصلے میں، وہ پڑھ کے پتہ لگے گا۔ جی بالکل ٹھیک ہے۔ اقبال صاحب آپ کی طرف آؤں گا۔ اب ایک پروین اس طرح کی تھی جو شکوہ نظر آتا تھا عام ایک لیٹیگنٹ کا، یا جس کے اوپر کیس چل رہا ہوتا تھا کہ جناب آپ 6-7 سال رگڑا لگاتے تھے، بعد میں پتہ چلتا تھا اس کو ایکویٹل ہو گیا، اس کی آبرو بھی اڑ گئی، اس کے پیسے بھی چلے گئے، اس کا بزنس بھی تباہ ہو گیا۔ تو اس کے اندر ایک پروین یہ بہتر تھی کہ اس کے اندر انہوں نے آئیو کے اوپر فائن امپوز کرنے کا کہا تھا کہ جناب اگر آپ جس کے اوپر آپ مقدمہ قائم کریں گے پھر آپ اس کی ذمہ داری بھی لیں گے۔ تو وہ تو ایک بادی نظر کے اندر ایک بہتر ترمیم نظر آ رہی تھی، تو اس کے بارے میں بھی میرا خیال ہے اس میں لگ رہا ہے کہ وہ ترمیم بھی اڑا دی گئی ہے شاید۔ جی، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ درست طور پہ اڑائی گئی، معاف کیجیے، کیونکہ قانون یہ ہے کہ اگر کوئی بھی شخص اپنی آفیشیل کیپیسٹی میں کام کرتے ہوئے کوئی بھی کام کرتا ہے، فار ایگزامپل ججز ہیں، پولیس آفیشلز ہیں، وہ بہت سارے لوگوں کو ایٹ اسپاٹ پکڑتے ہیں، لیکن یا بعد میں پکڑتے ہیں، ایف آئی آر رجسٹر ہوتی ہیں، تو کیا آپ پھر ایسا کریں گے کہ ان کے اگینسٹ بھی آپ ایسے ہی ان پہ بھی فائن امپوز کریں گے؟ اس طرح کون ایف آئی آر رجسٹر کرے گا؟ نہیں، ذمہ داری انٹرنیشنل معاشرے کے اندر بھی یہی ہوتا ہے۔ آپ ایک بندے کا پکڑ کے اس کا وہ کہتے ہیں جنازہ نکل جاتا ہے، وہ تو بیچارہ نہ اس کے بچے اسکول میں شکل دکھانے کے قابل ہوتے، پھر آپ ایکویٹل بھی ملتا ہے اس کو، تو اس صورت کے اندر ذمہ داری تو امپوز کرنی چاہیے۔ بات درست ہے، آپ کی ذمہ داری ہونی چاہیے، لیکن اور یہ بھی بات درست ہے کہ نیب کا قانون وہ پولیٹیکل انجینئرنگ کے لیے استعمال ہوتا رہا ہے اور آج بھی ہو رہا ہے، جس پہ میں کوئی رائے نہیں ہے، لیکن میں اس سے ایگری نہیں کرتا کہ اس کا حل یہ ہے کہ آپ نیب کے اس آفیسر پہ آپ ایسا کوئی فائن امپوز کر دیں کہ اسی ریشو کے مطابق یا سرٹن اماؤنٹ آف فائن کہ وہ بیچارہ پے کرتے کرتے جو ہے وہ اس کی ساری زندگی گزر جائے۔ آپ نیب پہ بطور ادارہ آپ فائن امپوز کریں، بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک، اس پہ آپ آئیں تو میں آپ کے ساتھ ہوں، لیکن
کیا اس سے اس طرح پھر ہر جج جو ہے اگر فیصلہ اس کا فیصلہ سیٹیسفائڈ ہوتا ہے جی تو اوپر والی کورٹ میں جب سیٹیسفائڈ کرتے تو نیچے والی کورٹس کو فائن امپوز کرے کہ بھئی آپ نے یہ غلط فیصلہ کیوں کیا؟ اگر آپ اس کو کہیں کہ ایک سخت معاملہ ہے فائن امپوز نہیں کرنا چاہیے، نہیں کرنا چاہیے، لیکن اقبال صاحب یہ اکاؤنٹیبلٹی بھی تو نہیں ہے نا. آپ کو پتہ نہیں ہے کہ ٹرائل کورٹ کے اندر بے شمار دفعہ فیصلہ جات جو ہیں وہ اتنے اس طرح کے لکھے جاتے ہیں، اوپر والی کورٹ ان کو کہتی ہے جناب آپ نے لکھا کیسے ہے. آپ درست فرما رہے ہیں، میں آپ کے ساتھ ہوں، میں آپ کے ساتھ ہوں. میں دلنواز چیمہ صاحب کو بھی یہی پوائنٹ لے کے جاؤں گا. دلنواز چیمہ صاحب ٹھیک ہے فائن امپوز نہ کریں، اس کے اوپر ایک پریشر نہ رہے، لیکن ذمہ داری کا کوئی نہ کوئی بندش تو آپ کو کرنی پڑے گی. کھلا چھوڑ دیا ہے، جو مرضی فیصلہ دے دیں اور جو آئی او ہے وہ جو مرضی تفتیش کر دے، اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. ایٹ دا میکس آپ کو 7-8 سال آپ جو ہے وہ رگڑا کھائیں گے عدالتوں میں، جیل میں جائیں گے، اس کے بعد آپ بری ہو جائیں گے. معاشرہ آپ کو کہے گا شاید چور تھا نہیں تھا. تو یہ ایک مکسڈ اوپینین ہے، کیا کہیں گے؟ میں آپ کے ساتھ دیکھیں اتفاق کرتا ہوں. ہمارے ملک میں سب سے بڑا پرابلم کیا ہے مقدمے بازی کے متعلق؟ یہاں پہ کوئی جرمانہ ہی نہیں ہے، کوئی قیمت ہی نہیں ہے مقدمہ کرنے کی. کورٹ فیس تو بالکل کچھ نہیں رہی، کسی زمانے میں ہوتی تھی. آپ کسی کے خلاف مقدمہ کرنے لگے ہیں، آپ کو کوئی رکاوٹ نہیں ہے، اور کل کو مقدمہ آپ کے خلاف ہو جائے پھر بھی کوئی پرابلم نہیں. آپ نے اگلے کا کتنا وقت ضائع کیا، اس کو کتنا ذہنی جو ہے اس کو کتنی کوفت میں سے گزارا، کوئی پرابلم نہیں ہے. آپ 10 سال 5 سال بعد کہیں گے سوری بھائی غلطی ہو گئی. ایسا نہیں ہوتا. ہر معاشرے میں یا جو جنہوں نے ترقی کی معاشروں نے، ان کو آپ دیکھیں ملیشیس پروسیکیوشن کی ریمیڈی ہوتی ہے. آپ مقدمہ ہارتے ہیں، آپ کے خلاف جو ہے فائن امپوز کرتا ہے جج. بالکل ٹھیک ہے. میں صاحبزادہ مظفر صاحب نے بھی جو ہے ان سے بھی یہی سوال پوچھوں گا. صاحبزادہ صاحب، ابھی آنریبل سپریم کورٹ نے جو امینڈمنٹ کی ترمیم کیا اس کے اندر ایک ترمیم یہ تھی کہ جناب اگر کوئی آئی او غلط مقدمہ بناتا ہے تو اس کے اوپر فائن امپوز ہوگا. ہم اسٹوڈیو میں بھی یہ ڈسکس کر رہے ہیں، یہ ایک اچھی پروویژن تھی. اس کو بھی کیا سمجھتے ہیں کہ آنریبل سپریم کورٹ نے سیٹیسفائڈ کر دی ہے؟ اگر کر دی ہے تو پھر کیا یہ ٹھیک ہے یا اس کے اندر نہیں ہونا چاہیے تھا؟ دیکھیں، یہ جو پروویژن رکھی گئی تھی یہ بیسک رکھی اس وجہ سے گئی تھی کہ جو نیب کے اوپر ایک الزام لگا دیا جاتا تھا کہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہے، اور وہ ٹولز بن جاتے ہیں انویسٹیگیشن آفیسر اس وکٹمائزیشن کا. تو یہ ایک نظر تو یہ آتا تھا کہ اگر یہ ترمیم رہے گی تو اس سے کم از کم یہ ضرور بات آئے گی اگر کوئی بندہ ٹول بننا بھی چاہتا ہے یا کوئی ایسی رانگ قسم کی ڈائریکشنز آ جاتی ہیں اس کو نہیں کرنا چاہتا تو اس کے پاس تو ایک ہی رہ جاتا ہے اختیار، یہاں وہ استعفیٰ دے دیتا تھا. تو اس میں یہ نظر یہ آ رہا تھا کہ جب یہ ایک سزا دے دی جاتی ہے تو اس سے یہ ثابت ہو جاتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ آپ کی کوالٹی آف انویسٹیگیشن جو ہے وہ بھی اچھی ہو جاتی ہے کہ آپ تبھی کیس کو ریکمینڈ کرتے. دیکھیں نا، پہلا جج ہوتا ہے آئی او. اگر فرسٹ جج جو آئی او ہے وہ اس کی نظر میں کیس نہیں بنتا تو وہ کیس پھر آگے تک نہیں جاتا. اور جس طرح دلدار صاحب نے کہا کہ یہ اتنا سارا ٹائم لگ جاتا ہے اور وہ فیس کرتا ہے ٹرائلز کو، تو وہ ایک نظر تو یہی آ رہا تھا کہ اس صورت حال میں اگر یہ رہ جاتی ہے اٹ از سارٹ آف اے ڈیٹرنس ہوتی ہے فار اے رانگ انویسٹیگیشن اور تو رانگ امپلیکیشن. تو یہ بھی دیکھنی ضروری ہے. لیکن میرا خیال ہے کہ یہ ان اینی کیس مجھے تو نظر یہی آتا ہے کہ یہ کیس جو ہے وہ آگے ریویو جوریسڈکشن میں ضرور جائے گا، اور جب وہ جائے گا تو پھر یہ مزید اس کی جو باتیں ہیں وہ سامنے آئیں گی. اور ابھی بھی میں یہ آپ کو کہوں کہ چونکہ جو شارٹس اور ججمنٹ آئی آلدو اٹ از 59 پیجز، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں جب تک ڈیٹیل ججمنٹ نہیں آ جائے گی ہو سکتا ہے کوئی اس میں بھی انہوں نے کارنرز رکھے ہوں کہ جی کہ اگر ایسے ہے تو پھر ایسے، اگر نہیں تو پھر وہ اپلیکیبلٹی نہیں ہوگی. میرا خیال ہے کہ ہم جب فل ججمنٹ آ جائے گی تو ہم اس ٹائم کے اوپر دیکھیں گے کہ آنریبل سپریم کورٹ جو ہے انہوں نے کیا یہ ساری کی ساری امینڈمنٹس جو ہیں یہ ساری کالم قرار دے دی ہیں یا ان میں کچھ انہوں نے اس کو رکھی ہیں ویلڈ. تو ابھی ایٹ دی مومنٹ تو یہ کمنٹ کرنا جو ہے ود دیٹ شارٹ آرڈر تھوڑا سا، آپ نے بھی دیکھا ہوگا ججمنٹ کو اور میرے بھائیوں نے بھی دیکھا ہوگا کہ جو لاسٹ پیرا ہے ان میں انہوں نے سیکشن کا حوالہ دیا کہ سیکشن 3 سیکشن 2 آف 2022 shall hold it. although اس سے اوپر انہوں نے کہا ہے جی کہ جو باقی جج ہیں ترامیم جو ہیں وہ بالکل کالدم ہے ود دی کانسٹیٹیوشن آف پاکستان. تو اس میں تو اب یہ جس طرح میں نے آپ کو پہلے بھی کہا کہ یہ ابھی جب اتنا سارا بیک لاگ آنا ہے اس کے لیے تیاریاں بہت ضروری ہیں. 7 days کا ٹائم جو ہے وہ میرا خیال آگے بڑھتا جائے گا. اس کی ریزن یہ ہے کہ وہ جو 2 عدالتیں ہوں گی وہ اس کو ٹھیک ٹھاک ٹائم دیں گی کہ اس کو پروسیڈ کرنا.
اور اگر گورنمنٹ جو ہے وہ چاہے گی تو وہ میرا خیال ہے کہ وہ جو ایک سٹیٹس دیا گیا تھا کمیونٹی کورٹ کو ہر ضلع میں اور ہر شہر میں بڑھا دی گئی تھی کورٹس، تو وہ کورٹس کو بڑھا دینا چاہیے اور یہ ساتھ ہی نوٹیفیکیشن ہونا چاہیے اگر یہ اس طریقے سے جانا ہے، یہ سارے کیسز واپس جانے ہیں تو اس کا جو عملہ ہے کورٹ کے ساتھ، دیکھیں نا کورٹ کے ساتھ ایک عملہ بھی ہوتا ہے، اس کے ساتھ پورا ایک پریمیسز وغیرہ، وہ دوبارہ یہ چیزیں واپس آنی چاہیے ہوں گی تاکہ یہ کیسز کو چلایا جائے. جی بہت شکریہ صاحبزادہ مظفر صاحب. ناظرین یہاں پر جو ہے وہ پروگرام کا وقت جو ہے اختتام کو پہنچتا ہے. میں اپنے مہمانوں کا دل نواز شیما صاحب کا، صاحبزادہ مظفر علی اور مہر محمد اقبال صاحب کا بہت شکریہ ادا کرنا چاہوں گا. ناظرین جو ججمنٹ آئی ہے آنریبل سپریم کورٹ کی، اس کے مختلف پہلوؤں کو ہم نے اکیڈیمکلی ڈسکس کرنے کی کوشش کی. آئندہ حالات کس کروٹ جائیں گے، عدالتوں میں یہ بطور پریسیڈنٹ جو ہے وہ کس طرح سے استعمال ہو سکے گی، کیا اس کے اندر ریویو فائل کیا جا سکتا ہے، کیا یہ پارلیمان کے اوپر ایک اٹیک تھا ان کی پاور کے اوپر، ان سارے پہلوؤں کو ڈسکس کیا. امید ہے کہ آپ اس سے استفادہ اٹھائیں گے. ناظرین کسی نئے قانونی، آئینی یا سیاسی موضوع کے ساتھ حاضر خدمت ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.